प्रोग्राम मुकाबले में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान के ज्यादातर फौजी अहदाफ तबाह, 90% मिसाइल और 85% ड्रोन सलाहियत खत्म कर दी है, जबकि अबनाए हुर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियां और 100 से जायद ईरानी जहाज निशाना बनाने का दावा। लेकिन साथ ही ट्रंप का एतराफ कि अबनाए हुर्मुज खुलवाना आसान नहीं, इसलिए चीन, जापान और दीगर ममालिक को आगे आने का पैगाम। उधर ईरान का सख्त रद्द अमल, पासदाराने इनकलाब का हमलों की नई लहर का ऐलान करते हुए अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। अगर हिम्मत है तो अमरीका अपने जंगी जहाज खलीज फारस में ले आए। अबनाए हुर्मुज के मामले पर अमरीका को सफारती धचका, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने जंगी जहाज भेजने से इनकार कर दिया। जर्मनी ने भी कहा ये नेटो का मिशन नहीं। क्या अबनाए हुर्मुज के बहरान ने अमरीका को सफारती तौर पर तनहा कर दिया है? उधर पाकिस्तान में भी हंगामी जायजा इजलास, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। हुकूमत का बड़ा दावा कि मुल्क में तेल के ज़खायर मौजूद हैं, जबकि जल्द ही 4 पाकिस्तानी ऑयल टैंकर्स पहुंच जाएंगे। लेकिन आलमी मंडी में तेल $130 फी बैरल तक पहुंचने से तवानाई बहरान के खदशात बढ़ गए हैं। दूसरी जानिब आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा, पेट्रोल की कीमत $130 फी बैरल तक पहुंच गई, जबकि LNG कार्गोज की मनसूखी से तवानाई बहरान का खदशा बढ़ गया है। क्या ये जंग दुनिया को एक नए तवानाई बहरान की तरफ लेकर जा रही है? इन तमाम टॉपिक्स पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आमिर साहब, ये जो तमाम चीज़ें मैंने इंट्रो में कही, अब ये जिस चीज़ को हम पहले एंटिसिपेट कर रहे थे या एक्सपेक्ट कर रहे थे इस जंग में दाखिल होने से पहले, वो चीज़ें अब एक हकीकत बन के हमारे सामने खड़ी हैं और ये जंग भी रुकती नज़र नहीं आ रही। ट्रंप के बयानात ज़ोरों शोर से जारी हैं, कैसे देख रहे हैं? ये हम नहीं, पूरी दुनिया एंटिसिपेट कर रही थी। ये कई हफ्तों और महीनों से ये खदशा था कि ये उस पर हमला करेंगे और दुनिया के तमाम ही बड़े मुबस्सरीन ये कह रहे थे कि अगर ये हमला हुआ तो ईरान इस दफ़ा बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेगा और वो खलीज के ममालिक के ऊपर हमला करेगा और वो ये जंग बढ़ जाएगी और अमेरिका फंस जाएगा और इसराइल भी फंस जाएगा। ये और दुनिया के तमाम मुबस्सरीन सबको नज़र आ रहा था, वो कहते हैं नविश्ता है दीवार पे लिखा हुआ था, मगर ट्रंप साहब ने अपनी ज़िद पूरी कर ली। आज उनकी ये जो भी थोड़ी देर पहले तकरीर की और जिस तरह आपने जिक्र किया, उसके अंदर एक धमकी भी है, तरला भी है, फिर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर एक बेबस भी नज़र आई, मगर साथ में उन्होंने अपना एक वो भी रोब भी रखना है। तो अजीब मिक्स्ड बैग था कि एक तरफ वो कह रहे थे कि जी उन्होंने ईरान के 100 जहाज गिरा दिए, 90% जो है मिसाइल और 85% जो है ना सलाहियत उन्होंने ड्रोन्स की ख़त्म कर दी है और उनकी जहाज ख़त्म कर दिए हैं और बिल्कुल उनकी कैपेसिटी जंग की नहीं रही। दूसरी तरफ जो है वो ये भी मान रहे हैं कि वो अबनाए हुर्मुज नहीं खुलवा पा रहे और वो जो है साथ में इसराइल में जो है अभी रोज़ ये खबरें आ रही हैं कि अब ईरान जो है उन्होंने स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज की है। उन्होंने नंबर ऑफ मिसाइल जो है वो मकदार कम कर दिया है, मगर वो हाइपरसोनिक जो है लेटेस्ट सुजील मिसाइल जो फेंक रहे हैं उसके असरात इसराइल में पहुंच रहे हैं और इंटरसेप्टर्स जो हैं उनके और अमेरिका के काम होते जा रहे हैं। साथ में मैंने कहा ना, कॉम्बिनेशन ऑफ धमकी और तरला। एक तरफ वो धमकी भी दे रहे हैं कि अगर नेटो के ममालिक ना किया तो नेटो नहीं रहेगा, और वो याद करवा रहे हैं साउथ कोरिया और जापान जैसे मुल्कों के इन मुल्कों को हम कई दहाइयों से 40-40 हज़ार हमने वहाँ पे फ़ौज अपनी रखी हुई है, अब उनका वक्त है कि वो आएँ। साथ में ये कह रहे हैं कि बड़े लोग इंटरेस्टेड हैं, बड़े मुल्क हैं जो राब्ते में हैं, इसमें मदद करना चाहते हैं, मगर किसी एक बड़ी ताकत का वो नाम नहीं ले पा रहे। और क्लियरली नज़र आ रहा है कि नेटो के उनके जो वेस्टर्न एलाइज हैं, वो चाहे जापान हो, रूस, जर्मनी हो, यूके हो, फ्रांस हो, सब उनके बैकआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और तुक समझ भी आती है जब दुनिया का सबसे बड़ा आर्माडा 2-3 उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो लगे हुए हैं और वो इशारा जो अबनाए हुर्मुज नहीं खुलवा पा रहे कि पहले डिक्लेयर करने के बावजूद 5 तारीख को याद रहे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि हम टैंकर्स के साथ जो अपने नेवल जो है शिप्स भेजेंगे और वो खुलवाएंगे।
تو اب وہ بے بس نظر آ رہے ہیں، اور یہ خبریں چل رہی ہیں کہ جو ابراہیم لنکن جو ہے وہ وہاں سے 1000 کلومیٹر دور ہے، اور ایرانیوں سے یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ شاید وہ جو ہے اپنی اس کی تھوڑی سی واپسی کی طرف روانگی ہو گئی ہے. سو ایک اوور آل نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ طوالت کی طرف جا رہی ہے. ابھی آپ نے ابتدائیے میں دکھایا ایران کے وزیر خارجہ عراقچی صاحب کا بیان کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ نہ سیز فائر میں انٹرسٹڈ ہیں، نہ وہ نیگوشیشنز میں انٹرسٹڈ ہیں، اور اس بات کا اقرار پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کیا کہ ہاں ان سے رابطے میں ہیں مگر وہ نیگوشیشنز میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. تو اب جو 3 آپشنز تھیں، تینوں میں سے پہلی جو آپشن جس کا ہم ذکر کرتے رہے ہیں کہ جی ان کے پاس یہ تھی کہ ڈکلیئر وکٹری اینڈ وڈرا، کہ ہم جیت گئے ہیں، وہ آج بھی ڈکلیئر وکٹری اور وڈرا اب مشکل ہو گیا ہے کیونکہ وہ وکٹری نہیں نظر آ رہی. اس وقت جو ہے نا ان کو وہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ چاہ رہے ہیں مگر کوئی بھی ان کی بازو نہیں پکڑ رہا. چین اور روس بھی جو ہے اس کے اندر نہیں. انہوں نے یہاں تک کہ چین کو یہ بھی دھمکی دی ہے کہ اگر اس کے اندر وہ مدد نہیں کرے گا تو ان کا جو دورہ اس مہینے کے آخر میں ہونا تھا وہ بھی تاخیر اس کے اندر ہو سکتی ہے. اور ساتھ میں وہ یہ دنیا کو یاد کروا رہے ہیں کہ جی ہم امریکہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے ہارموز پہ، ہمارا تو 1% تیل آتا ہے، تو باقی دنیا کا یہ فار ایسٹ کا اور ایشیا کا اور یورپ کا مسئلہ ہے، تو اپنے لیے مدد کریں خود. اور مگر ایسا ہے نہیں کیونکہ ان تمام ملکوں کے جو سرپلس ڈالر ہیں وہ امریکہ کی اکانومی کو چلاتے ہیں، اور ورلڈ ٹریڈ بیٹھتی ہے تو امریکہ بھی سفر کرتا ہے، اور امریکہ کے ڈومیسٹک مسئلے ان کے لیے بہت زیادہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہوتے جا رہے ہیں کہ اب ان کا میڈیا نیو یارک ٹائمز دیکھ لیں، واشنگٹن پوسٹ دیکھ لیں، بہت زیادہ خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ جناب یہ ایک ان سے غلطی ہوئی ہے. اور یہ لوکلی جو ہے آج امریکہ کے اندر جو گیلن ہے وہ $3.70 کے قریب پہنچ گیا ہے، جو کہ بڑے ہی عرصے بعد اتنے 15 دن کے اندر اتنی جو اضافہ ہے. اور امریکہ میں یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ جب گیسولین اسے کہتے ہیں پٹرول کو، وہ تو گیسولین کی گیس جب مہنگی ہو جاتی ہے تو اس سے بہت زیادہ ڈومیسٹک پریشر بڑھتا ہے، اور ان کو وے آؤٹ اب نظر نہیں آ رہا کہ اس طوالت کا ڈیپینڈ کرتا ہے اس طوالت کا کہ اس کا نتیجہ کہ یہ کتنی لمبی رہتی ہے، اور اگر یہ ختم ہوگی تو کن ٹرمز پہ ہوگی، ایرانین ٹرمز کیا ہوگی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا. یہ سب سے بڑے سوال ہیں. اب گیسٹ کا اگر تعارف کروا دیں تو میں پھر ان سے پوچھنا چاہوں گا. جی بالکل، یہ بڑے سوال ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر اسد عمر صاحب. ان کو ویلکم کریں گے اور بات کو آگے بڑھائیں گے. جی عامر صاحب. جی اسد، شاید آپ نے میرا ابتدائیہ تھوڑا سا سنا ہو کہ اس وقت یہ ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ابھی جو 1 گھنٹہ پہلے تقریر دکھائی گئی ہے، اس کے اندر ایک جو ہے دھمکی بھی ہے، بیچارگی بھی ہے، بے بسی بھی ہے، اور ملا جلا ایک مکسڈ بیگ ہے. سمجھ نہیں کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ امریکن پریڈیکمنٹ جو ہے ان کو کہ آپشنز جو ہے نا کیا رہ گئی ہیں اور کیا صورتحال ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی وہ کینیڈی سینٹر جس کو اس نے نام بھی بدل کے اپنے نام پہ رکھ دیا، ٹرمپ کینیڈی سینٹر، اس کی سپیچ کے اندر جو وہ بات کر رہا تھا تو ایک بڑا واضح اشارہ ملتا ہے کہ جب آپ کنفیوزڈ ہو نا، جب آپ کو یہ نہ سمجھ میں آ رہی ہو کہ کیا کرنا ہے، تو جو آپ بات کرتے ہیں تو اس بات کے اندر تضاد آپ کو نظر آتا ہے. اور اس نے اسپیچ کی ہے اس کے اندر بڑا واضح آپ کو ایک تضاد نظر آیا ہوگا. اس نے کہا ہم نے ایران کی ایئر فورس ختم کر دی ہے، ہم نے ایران کی نیوی ختم کر دی ہے، ہم نے ایران کے 90% میزائل ختم کر دیے ہیں، 95% ڈرون ختم کر دیے. اور پھر وہ 5 منٹ کی تقریر کر کے کہ ہم نے تباہ برباد کر دیا، ایران میں بچا ہی کچھ نہیں. اگلے 5 منٹ جو ہے وہ اس بات پر روتا رہا کہ یورپ سے ہم بول رہے ہیں کہ بھائی ہماری مدد کرو ہرمز کھلوانے کے لیے، اور وہ آ نہیں رہے. اور دیکھو میں ہمیشہ بولتا تھا کہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں، یہ کبھی ہماری مدد نہیں کریں گے. بھائی جب ادھر بچا ہی کچھ نہیں ہے تو آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت کیا ہے؟ تو بہت بہت آبویس ہے کہ پروبیبلی وینیزویلا میں جو ہوا وہ اس سے مسلیڈ ہوئے. نیتن یاہو تو آپ کو پتا پچھلے 32 سال سے ہر امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ وہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مشرق وسطیٰ کے تمام مسلم ممالک کو کمزور کیسے کیا جا سکے. اس نے عراق کے اوپر حملہ کروا دیا.
پوری فہرست ہے، اور اب اس نے ٹرمپ کو پٹی پڑھا کے یہاں پہ بھی ایران بھی وہ تو تیار ہے، ماحول تیار ہے، آپ جائیں گے جیسے آپ نے وینزویلا میں کیا تھا، اوپر کی کمانڈ اڑائیں گے اور ختم بات، عوام جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں باہر نکل آئے گی۔ اب عوام نکل ہی رہی ہے، اور جو نکل رہی ہے وہ ساتھ ریاست کے کھڑی ہو گئی ہے، اور آپ کو بھی پتا پاکستانی جو سن رہا ہوگا اس کو بھی یہ بات سمجھ میں آئے گی، چاہے ہمیں کتنی اپنی حکومت سے اختلاف کیوں نہ ہو، کتنے حالات کے اوپر ہمیں اعتراض کیوں نہ ہو، اگر انڈیا ہم پہ حملہ کرتا ہے تو سارے جو ہے نا ساتھ مل کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی مسلم ملک جو ہوگا جہاں ایک دو کے علاوہ، معذرت کے ساتھ ایک دو ہیں ایسے جو شاید اس بات پہ برے نہیں اترتے، لیکن تقریباً تمام مسلم ممالک میں اگر آپ نے لوگوں کو جوڑنا ہے نا تو اس ملک پہ اسرائیل سے حملہ کرا دیں۔ سو اب ناؤ ہی اسٹک، اس کو ایگزٹ ریمپ نظر نہیں آ رہا ہے کوئی، اس کو کوئی ایک ہائی پروفائل اب ویژول چاہیے ہوگا جس کو دکھا کے امریکہ کے عوام کو بتا سکے کہ میں نے امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی جو ہے جنگ جیتی۔ وہ ہائی پروفائل جو ویژول ہے اب وہ وار آف ایٹریشن ہی ہے، کہ وہ جس کا ابھی بہت دعویٰ بھی کر رہے تھے کہ ہم نے ان کی ساری انڈسٹریل بیس اور اسلحہ سازی کی جو انڈسٹری ہے وہ تباہ کر دی ہے، مگر اس کے اندر ایک بہت ایک خدشے کا احتمال ہوتا ہے کہ ابھی جس طرح کھار کے اوپر حملہ کیا انہوں نے، سٹوریج جو آئل کی تھی وہ انہوں نے کہا جی ہم نے چھوڑ دیا ہے، مگر یہ اس بمباری کے اندر خدشہ ہوتا ہے کہ انفراسٹرکچر آئل اور گیس کا تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ہوا بھی ہے، تو اگر یہ جنگ شروع کرتی ہے تو پورے خلیج کی جو سیلینیشن چاہے پلانٹ ہوں اور آئل گیس کا انفراسٹرکچر اگر تباہ ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ مہینوں سالوں تک اس کے اثرات چلتے رہیں گے۔ میں بالکل اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن عامر ویری کوئکلی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ وار آف اٹریشن ہی ہے، دیکھیں جب تک ایران سے میزائل نکل رہے ہیں اور وہ امریکن بیسز کو ہٹ کر رہے ہیں، وہ اسرائیل کو ہٹ کر رہے ہیں، جو مرضی بیانیہ بنا لے امریکہ، کوئی دنیا میں نہیں مانے گا کہ انہوں نے ایران کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو جب تک ایران کی ملٹری ریزسٹنس کا جو یہ سمبل ہے، جو اس کے ڈرون اٹیکس ہیں، جو میسلز ہیں، جب تک وہ چل رہے ہیں تو کسی طریقے سے وہ مطمئن نہیں کر سکتا اپنی عوام کو، نہ دنیا میں کسی کو کنونس کر سکتا ہے کہ انہوں نے ایران کو تباہ کر دیا۔ جہاں تک آئل انفراسٹرکچر کا بات ہے نا، اس کے اندر دو مسئلے ہیں بڑے شدید قسم کے، جو بلکہ وہ جڑے بھی ہیں دونوں آپس میں۔ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سب سے بڑی کمزوری ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ باقی دنیا کیا سوچ رہی ہے، اس کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا ایون کہ باڈی بیگز امریکہ میں واپس آ رہے ہیں، یعنی امریکن جو ملٹری کے ہیں لوگ وہ ہلاک ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، اس کو صرف فرق پڑتا ہے فائنینشیل مارکیٹ سے، کیا آئل کی قیمت اوپر جا رہی ہے اور اس کے نتیجے کے اندر گیسولین جو ہے امریکن جو اپنی گاڑی میں بھروا رہے ہیں وہ مہنگا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور کیا اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے، بانڈ مارکیٹس میں ییلڈ بڑھ رہی ہیں کہ گر رہی ہیں۔ یہ ہے جو اصل ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ طوطا جو نہیں اب بچپن میں پڑھتے تھے کہ ایک طوطا ہوتا تھا کہ جس کے اندر اس کی جن کی جان ہوتی تھی تو اس کی گردن مروڑنی پڑتی تھی۔ تو ایران اس وقت وہ سمجھ گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو جن ہے اس کے طوطے کی جو جان ہے نا وہ معیشت کے اندر ہے، اینڈ اگر وہ ایران کے آئل انفراسٹرکچر کو اٹیک کرتا ہے تو اس سے اتنا میسو سپائک آئے گا انٹرنیشنل آئل پرائسز کے اندر، کیونکہ 2 ملین بیرل تو خود روزانہ جو ہے وہ ایران کرتا ہے، لیکن جیسے ہی مارک مائی ورڈز ابھی بھی انہوں نے جو یو اے ای کا ہے جو ٹرمینل ہے فجیرہ اس کو اٹیک کیا ہے، بحرین میں ریفائنری کو اٹیک کیا ہے، عمان کے اندر انہوں نے ریفائنری کو اٹیک کیا تھا، ابھی کیا ہے لیکن ابھی پھر بھی لمیٹڈ ہے۔ اگر ایران کا آئل انفراسٹرکچر، انرجی انفراسٹرکچر براہ راست ہٹ ہوگا، آپ مجھ سے لکھوا لیجئے انہوں نے پھر نو ہولڈز بار اٹیک کرنے پورے ریجن کے اندر، اور اس کا مطلب کہ آپ بھول جائیں کہ آئل کی قیمت 200 ہوگی کہ 300 ہوگی، nobody can predict۔ اور اسرائیل چاہے گا کہ ابھی فی الحال امریکہ نے اس کو تھوڑا سا اس چیز سے روکا ہوا ہے، مگر جس طرح ان کے ہاں بمباری ہو رہی ہے اور ان پہ بھی پریشر آ رہا ہے، پتہ نہیں نیتنیاہو زندہ ہے یا نہیں ہے، تو کسی سٹیج پہ وہ چاہیں گے کہ یہ انفراسٹرکچر خلیج کا جو ہے سارا تباہ ہو جائے، ایران کا بھی، اور ان ریٹیلیشن ایران جو ہے ان کا تباہ کر دے۔ یہ اور خلیج کے ممالک جو ہے ایران کے اوپر حملے کے اندر پرو ایکٹیولی شامل ہوں، تو وہ یہ ان کی تو بہت خواہش ہوگی۔
دیکھیں یہ سارا جو ہوا ہے، یہ پورا جو نیتن یاہو کا جو پلان ہے، جو میں بول رہا تھا 32 سال سے وہ کوشش کر رہا ہے کہ مشرق وسطی میں ایک ملک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کو جائے کمزور کرتے جائے، وہ ہو کیا رہا ہے؟ جو لوگ پاکستانی سن رہے ہیں ان کے لیے، وہ جو اسرائیل کے اندر جو زائنسٹ لابی ہے، آپ سمجھ لیں کہ جو شدت پسند جو وہاں پہ مذہبی سوچ رکھنے والے، جنونی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں اسرائیل کے، اور وہ صرف اسرائیل میں نہیں ہے، باقی دنیا کے اندر بھی پھیلے ہوئے ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ کیونکہ بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک اسرائیل کا علاقہ جو ہے، یعنی بنی اسرائیل کے لیے ایک خطہ جو ہے وہ ان کے نام کر دیا گیا، اور وہ خطہ کون سا شروع ہوتا ہے؟ وہ شروع ہوتا ہے جہاں پہ اسرائیل آج ہے، اور وہاں سے لے کے وہ کہتے ہیں دجلہ فرات تک جو ہے، اور بیچ نیل سے لے کے فرات تک، بالکل فرام نائل ٹو دا یوفریٹس، تو وہ پورا جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جارڈن، لیبنان، سیریا، عراق، سعودی عربیہ، یہ سارے کے سارے، یمن جو ہے نا، یہ سب جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کے پلان کے اندر آتے ہیں۔ اس پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جس کے پاس بھی کوئی عسکری قوت ہے اس علاقے کے اندر، اس کو کمزور کرنے کی ضرورت ہے۔ صدام حسین تھا، اس کو اڑا دیا گیا۔ اس کے بعد جو بڑی طاقت اس وقت بچی ہے، اگلی جو لائن میں اس وقت آئے ہوئے جن کا براہ راست امریکہ کے ساتھ پرانا مسئلہ بھی چل رہا ہے، وہ ایران ہے۔ اب وہ ایران پہ آنے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ ایک پرانا اس کا ویڈیو ہے نیتن یاہو کا، وہ اگر آپ سنیں، آج سے کوئی 20-25 سال پہلے اس نے کہا تھا، اور آج تک وہ اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ دو سب سے بڑے خطرے ہیں دنیا کے لیے، ایک ایران ہے اور ایک پاکستان ہے۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ صرف اس لیے نہیں کہ وہ مسلم ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، لیکن یہ لکھ لیں پاکستان کا اس جنگ میں کیا انٹرسٹ ہے۔ اگر ایران خدا نخواستہ گرتا ہے اور کوئی پرو اسرائیل وہاں پہ حکومت آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں ساتھ کریڈٹ بھی دے دوں، ابھی تک پاکستان نے بالکل ٹھیک فیصلے کیے ہیں۔ اور آج وہ عباس عراقچی نے، جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے اردو کے اندر ٹویٹ کر کے پاکستان کی حکومت کی بھی، عوام کی بھی تعریف بھی کی ہے، تو ابھی تک تو ٹھیک چل رہا ہے۔ پاکستان کی میں پالیسی پہ آتا ہوں، مگر آج ٹرمپ نے یہ کہا کہ یہ تیل کی سپلائی ہماری تو ہرمز سے ہم 1% لیتے ہیں، ہم تو خود کفیل ہیں، ہمیں تو فرق ہی نہیں پڑتا، یہ تو چین اور فار ایسٹ کو اور باقی یورپ عرب کو پڑتا ہے۔ کیا یہ درست بات ہے کہ ان کو یہ فرق نہیں پڑتا؟ جو بھی آپ ایکسپلین کر رہے تھے کہ امریکہ کے اندر ڈومیسٹک جو امریکی ہے، اس کے لیے گیسولین کی قیمت کتنی امپورٹنٹ ہے، یہ ذرا ایکسپلین کریں۔ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں فزیکل جو فلوز کی بات کر رہے ہیں وہ درست کر، امریکہ اس وقت جو ہے وہ گیس کا بھی نیٹ ایکسپورٹر ہے اور آئل کا بھی نیٹ ایکسپورٹر ہے۔ ان کی پروڈکشن جو ہے، جب سے یہ فریکنگ آئی ہے، ایک نیا طریقہ تیل نکالنے کا، اس کے بعد سے بے تحاشا ان کی پروڈکشن میں اضافہ ہوا ہے۔ وہ اس وقت دنیا کے سب سے بڑے پروڈیوسر ہیں اور ایکسپورٹر بھی بن چکے ہیں۔ مسئلہ ٹرمپ کا یہ ہے کہ جو گلوبل انرجی مارکیٹس ہوتی ہیں، چاہے وہ گیس کی ہو یا وہ تیل کی ہو، وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہیں۔ اگر ایشیا کے اندر قیمت $120 ہو گئی ہے نا، تو امریکہ والا وہ پاگل نہیں ہے کہ وہ $60 کی ادھر بیچے گا، اس نے وہ اسے اپنے ٹینکر میں ڈال کے $120 والے میں مائنس واٹ ایور دا فریٹ ڈیفرنشیل اس کو بیچنا ہے۔ تو جس وقت تیل کی کمی ہوتی ہے، جس وقت اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے، ابنائے ہرمز کو بند کیا جاتا ہے، اور ٹوٹل 18 سے 20 ملین بیرل روزانہ کا ابنائے ہرمز سے آتا ہے۔ دنیا کی ٹوٹل کھپت جو ہے وہ تقریباً آپ سمجھ لیں وہ 97-98 ملین بیرل ہے، تو لگ بھگ 20% دنیا کا جو تیل استعمال ہوتا ہے وہ ابنائے ہرمز سے گزر کے آتا ہے۔ وہ چاہے کہیں پہ بھی جا رہا ہو، جب اس کے اندر کمی ہوتی ہے تو جو قیمتیں بڑھتی ہیں وہ ساری دنیا میں بڑھتی ہیں، چاہے وہ مشرق وسطی کا تیل استعمال کرتا ہو نہ کرتا ہو۔ اور جو اس وقت آپ امریکن ٹی وی کے اوپر دیکھ لیں، جو شور اور غوغا مچا ہوا ہے، سب بول رہے ہیں جی میری جو گیسولین ہے وہ مہنگی ہوگی۔ اور آپ کو پتا ہے امریکہ میں آپ بھی گئے ہوں گے، پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم بنایا انہوں نے کوئی نہیں ہے، ٹوٹل گاڑیوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ملک ہے وہ۔ تو سب سے بڑا پولیٹیکلی سینسیٹیو ایشو جو ہے وہ آئل کی پرائس ہے پیٹرول پمپ پہ، اور وہ پیٹرول پمپ کی پرائس جو ہے اب نئے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے تیزی سے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ مگر یہ صرف انٹرنیشنل انرجی مارکیٹ نہیں ہے،
اگر ورلڈ ٹریڈ افیکٹ ہوتی ہے اور یہ جو تمام ان کے جو ایلائز ہیں خاص طور پہ جاپان کوریا جو ہے ان کا جو سرپلس ڈالر ہوتا ہے پوری دنیا کا وہ امریکہ میں جاتا ہے جس سے ڈالر کی سپریمیسی رہتی ہے. سو اگر ورلڈ مارکیٹس ٹریڈ کی اور سٹاکس کی وہ ڈاؤن جاتی ہیں تو اس سے بھی تو امریکہ کو بہت فرق پڑتا ہے. بالکل جی, دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے تو اس لیے جو ہے اگر امریکہ کی معیشت بیٹھتی ہے وہ اپنے ساتھ باقی دنیا کی معیشت کو لے کے بیٹھتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر دنیا کی جو میجر مارکیٹس ہیں یورپ ہے ایشیا ہے اگر وہاں پہ ریسیشن آتا ہے تو اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ امریکہ کے اوپر بھی پڑتا ہے. آپ نے ان کے نمبر دیکھے ہیں پچھلے 12 مہینے کے جب سے ڈونلڈ ٹرمپ آیا ہے تو ان کی جاب کریشن جو ہے وہ بالکل بیٹھ گئی ہے. اور خاص طور پہ پچھلے 1-2 مہینے کے جو نمبرز آئے ہیں وہ تو بہت ہی کمزور نمبرز آئے ہیں جاب کریشن کے. انمپلائمنٹ ریٹ بھی بڑھ گیا ہے ابھی جو آخری مہینے کا ڈیٹا ہے فیڈ کا. تو پہلے سے ہی معیشت جو ہے وہ ٹھنڈی ہو رہی تھی, اس کے اندر سست روی نظر آ رہی تھی, وہاں پہ بے روزگاری بڑھ رہی تھی. اس کے اندر ایک عالمی ریسیشن اگر آ جائے تو ایک طرف سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں, کاسٹ پوش انفلیشن بھی ہو رہی ہے تیل کی قیمتیں اوپر بڑھنے کی وجہ سے کیونکہ سپلائی کم ہو گئی ہے, اور ساتھ ہی اگر جاب گروتھ بھی سلو ڈاؤن ہو جائے تو وہ 70 کی دہائی کے بعد سے جو ابھی تک دنیا نے نہیں دیکھا جس کو سٹیگفلیشن کہتے ہیں, یعنی ایک ہی وقت کے اندر بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہو اور افراط زر بھی بڑھ رہا ہو, باقی دنیا کے اندر نہیں دیکھا. لیکن یہ آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا شہباز شریف صاحب کو کہ جب سے یہ عدم اعتماد کی تحریک ہوئی تھی اس کے بعد اگلے 2 سال انہوں نے یہ کارنامہ پاکستان میں کر کے دکھایا. تیزی سے بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوا اور تیزی سے افراط زر کے اندر مہنگائی کے اندر بھی اضافہ ہوا. تو یہ بحران کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا اور کب نکلے گا؟ یہ ایران تو بھی کہہ رہا ہے کہ نہ وہ سیز فائر میں انٹرسٹڈ ہیں اور نہ ہی نیگوشیشنز میں انٹرسٹڈ ہیں, ان کو اپنی ٹرم چاہیے. مگر دوسری طرف پوری دنیا اس کی ہیٹ محسوس کر رہی ہے, ہمارے جیسے ملک تو بہت ہی زیادہ کر رہے ہیں. تو یہ کدھر کیا پاسبل اس کا سلوشن ہو سکتا ہے؟ جب پہلی چیز تو یہ جو سوال بڑے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار یہ کب تک چل سکتا ہے, 16 دن ہو گئے, 17 دن ہو گئے, اور کتنے دن چل سکتا ہے؟ جناب آج سے 4 سال اور 1 ماہ پہلے روس نے یوکرین کے اوپر اٹیک کیا, اور روس کوئی چھوٹی موٹی طاقت نہیں ہے, دنیا کی دوسری سب سے بڑی عسکری قوت ہے روس. اور انہوں نے صرف میزائل اور ایئر اٹیک نہیں کیا تھا, انہوں نے گراؤنڈ انویژن کیا یوکرین کے اوپر. 4 سال اور 1 ماہ گزرنے کے بعد جنگ ابھی تک چل رہی ہے اور یوکرین کا ایک چھوٹا سا صرف حصہ جو ہے وہ ابھی تک کیپچر کر پایا ہے. تو اور یہاں پہ تو امریکہ کی یہ پولیٹیکل سپیس ہی نہیں ہے کہ وہ گراؤنڈ پہ بڑی تعداد کے اندر اپنی فوج کو اتارے اور اس کے بعد وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں امریکن فوجیوں کی ہلاکتیں ہونی شروع ہوں. تو وہ آپشن تو ہے ہی نہیں. اگر بہت سے بہت کوئی ٹارگیٹڈ کوئی مرین آپریشن کرنا, ان اینڈ آؤٹ والا کرنے کی شاید اجازت دے دے ڈونلڈ ٹرمپ, اس کے علاوہ کبھی بھی گراؤنڈ انویژن نہیں کرے گا. تو اور دوسری طرف آپ دیکھیں ایران کو ایک نظریاتی ملک ہے, ایک نظریے کی بنیاد پہ چلنے والی وہاں پہ نظام ہے, ان کی پین لینے کی, تکلیف برداشت کرنے کی قوت جو ہے وہ بے تحاشا. اگر یوکرین والے کر رہے ہیں 4 سال سے اور وہ گیون نہیں کر رہے تو آپ یہ بھول جائیں کہ ایران گیون کرے گا. اب تو جب میں وہی بول رہا ہوں نا کو بہت بڑا اس کو ایک ہائی پروفائل کو ویژول چاہیے ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے ہاتھ میں کہ اپنی سیاسی ساکھ بچا کے اس سے نکلے, کوئی اس کو ایگزٹ ریم ملے, ورنہ بہت ہی بری طریقے سے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ پھنس چکا ہے. یہ ایران تو جو کہہ رہا ہے کہ جناب یہ پچھلے سال بھی یہ سیز فائر ہوا, پھر یہ تیاری توری کر کے دوبارہ نیگوشیشنز کے دوران ہمارے اوپر حملہ ہو گیا, تو ان کو بیسیکلی گارنٹیز چاہیے اپنی ٹرمز کے اوپر. تو ان کی ٹرمز پہ جب یہ فیصلہ اگر ہوتا ہے کوئی, اگر ہوتا ہے تو پھر اس سے کوئی فیس سیونگ امریکہ تو ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. نہیں, امریکہ تو کبھی کسی سے وہ نہیں ہوگا. وہ ایران کو بھی پتا ہے کہ وہ جو ٹرمز مانگ رہے ہیں وہ نہیں ہونے والا, لیکن ایران یہ چاہتا ہے کہ اس دفعہ اتنی تکلیف پہنچے امریکہ کو اس حملے کی, کیونکہ پچھلی دفعہ جو ہے 12 دن کی ٹوٹل جنگ ہوئی, لیکن اس 12 دن کے اندر میں پہلے کو 10 دن جو ہے وہ تو امریکہ انوالوڈ نہیں تھا.
تو امریکہ کی انوالومنٹ صرف 2 دن تھی. وہ آئے, انہوں نے داڑ بم گرائے, انہوں نے کہا جی ہم نے فوردو اڑا دیا اور ہم نے نیوکلیر پروگرام کو اوبلیٹریٹ کر دیا. ایک پینلس انٹرونشن ہوئی امریکہ کی, انہوں نے تالیاں بھی بجا لی, کم سے کم اپنا جو ان کا میگا کا بیس ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا, اس نے ان کی تعریف بھی کر دی, اور امریکہ کو کوئی تکلیف بھی نہیں برداشت کرنی پڑی. اس کے چند مہینوں کے بعد دوبارہ امریکہ نے یہ حملہ کر دیا. دونوں دفعہ یہ ہوا کہ آپس میں مذاکرات چل رہے تھے, اور جو تھرڈ پارٹیز تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ بڑی اچھی پیش رفت ہو رہی ہے, اور اس کے بیچ میں امریکہ نے حملہ کر دیا. تو ایران کہہ رہا ہے کہ اس دفعہ اتنی دیر کم سے کم جنگ چلے کہ امریکہ کو اتنی تکلیف پہنچے کہ پھر وہ سوچ نہ سکیں کہ دوبارہ ہم نے حملہ کرنا ہے, کیونکہ ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آئے ہمیں تھوڑے دن مارے, اس کے بعد بولیں اچھا جی اب جنگ ختم ہوگی ہم واپس جا رہے ہیں. یہ مجھے آپ کی باتیں سن کے لگ رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا ہی 2 سویلائزڈ ملک ہیں, کہ یہ سرد جنگ تو 78 سال سے چل رہی ہے, مگر جو باقی جنگیں ہوتی ہیں وہ 1-2 ہفتے کے اندر نہ ایک دوسرے کے سویلینز میس اسکیل پہ مارتے ہیں اور فیصلہ بھی کر لیتے ہیں. اس طرح آپ روس کا ذکر کر رہے تھے کہ اس وقت بھی بتایا جا رہا تھا یوکرین کا کہ 1-2 ہفتے میں فیصلہ ہو جائے گا, اور وہ 4 سال سے چل رہا ہے سلسلہ. یہاں کتنے دیر کے لیے شہباز شریف صاحب کو تیاری رکھنی چاہیے؟ یہاں دیکھیں, یہاں پہ ایکچولی پچھلی دونوں دفعہ جو ہوا ہے وہ تو انڈیا نے اٹیک کیا ہے, اور اس میں بھی آپ سمجھ لیں کہ جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کو کوئک وکٹری چاہتا تھا, اسی طریقے سے نریندر مودی جو ہیں وہ چاہتے تھے, دکھانا چاہتے تھے کہ بھائی میں بہت طاقتور ہو گیا, اور دیکھو میں نے اب پاکستان کو ایک سبق سکھا دیا. وہ پچھلی دفعہ وہ ابھینندن لے کے ڈوب گیا, اس کو بیچارہ وہ چائے شائے پی کے نہا دھو کے کپڑے بدل کے واپس چلا گیا, بہت ہی ذلت ہوئی اس کی. اس دفعہ اس سے بھی زیادہ ذلت ہوئی. صرف نریندر مودی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے اس حد تک زیادہ عقل مند ہے کہ جب اس کو نظر آتا ہے نا کہ نہیں یار یہ تو پلان کے مطابق چیز نہیں جا رہی, تو وہ اپنے لاسز کٹ جلدی کر لیتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس کے پاس ایگزٹ ریمپ اویلیبل تھا. اگر میں آپ کو بتاؤں نا, جب اس نے شروع میں کیے اٹیک اور 72 گھنٹے کے اندر یہ نظر آیا کہ نہیں نہ ایرانین سٹیٹ گر رہی ہے, نہ کوئی عوام ان کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں, وہ موقع تھا. اس پہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نکل جاتا نا کہ بھائی ہم نے تو یہ کرنا تھا, ہم نے وہ کیا واحد الفاظ استعمال کرتے ہیں, ہیڈ آف دا اسنیک کٹ آف کر دیا ہے, ہم نے ٹاپ لیڈرشپ اڑا دی ہے, ہم تو یہ کرنا چاہتے تھے, ہمارا اچیو ہو گیا ٹارگٹ. لیکن اب وہ اس نے اپرچونٹی مس کر دی ہے, وہ نریندر مودی کی طرح بہت ڈیسائسو نہیں نکلا, تو اب اس کو اگلے موقع کی تلاش ہے. اب دنیا کے لیے یہ ایک کہنا چاہیے ساری دنیا کے انٹرسٹ میں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی موقع ایسا ملے جس سے وہ اب بہت بڑی ایک فتح اپنی ڈکلیئر کر کے واپس گھر جا سکے. مودی صاحب بڑکیں اس طرح کی مارتے ہیں, مگر 3 دن کے بعد کم از کم دوڑ لگا دیتے ہیں. اب یہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ ٹرمپ نے, جس طرح آپ نے کہا کہ اسیسینیشن ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی وہاں پہ ایران کے اندر, اس کے بعد تمام دنیا کے جو اصول ضوابط یونائیٹڈ نیشنز کے قوانین کے برخلاف ملک کے اوپر حملہ کر دیا. اب وہ انہی قوانین کا سہارا لے کے تمام دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ جی سی لینز کی جو ہے نا بریٹن ووڈز کے زمانے سے یہ پالیسی ہے اوپن رکھنے کی, اور ساری دنیا اپنا رول ادا کرے. یہ کوئی مذاق خیز بات نہیں ہے؟ بالکل مزہ کر اس بات ہے. میں وہی بتا رہا ہوں, آج بھی آپ اور میں دونوں جو سن رہے تھے اس کی وہ ٹرمپ کینیڈی سینٹر کی بورڈ میٹنگ سے پہلے جو وہ سپیچ کر رہا تھا, اس کی باتوں کے اندر اتنا واضح تضاد نظر آتا ہے نا, کنفیوز نظر آتا ہے, کیونکہ سوچ کے کچھ اور گیا تھا, کہانیاں اس کو کچھ اور سنائی گئی اور حقیقت کچھ اور نکلی. تو اس لیے وہ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طریقے سے پورٹری کروں. تو اور کچھ نہیں تو اسے نریندر مودی سے فون کر کے پوچھ لے یار کس طریقے سے جان بچا کے باہر نکلتے ہیں. اس کا جو پرابلم میں آپ کو بتاؤں نا, جو اسٹیٹ آف ہرمز میں یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ یورپ کا بھی کوئی بہت زیادہ ڈائریکٹ ایکسپوجر نہیں ہے. جو زیادہ بڑا ڈائریکٹ ایکسپوجر ہے وہ ایشین مارکیٹس کا ہے. اچھا, اس کے اندر سب سے بڑا بائر جو ہے وہ چائنا ہے. چائنا کی تو شپ روک نہیں رہا, چائنا کو تو کیا بے شک لے جائیں اپنی شپ. اس کے بعد سیکنڈ بگیسٹ بائر ہے انڈیا. انڈیا کو رشین آئل جو وہ خرید رہے تھے, جو ان کو روکنا پڑ رہا تھا, وہ اجازت دیتی کہ اچھا ٹھیک ہے میں سینکشن ٹیمپرری لفٹ کر رہا ہوں, تم ایران سے مت خریدنا, تم وہاں سے خرید لو. انڈیا کو وہاں پہ مل گیا, پاکستان کے شپس وہاں سے آ رہے ہیں. تو یہ جو سارے لوگ ہیں ان کی پر تو کوئی پریشر ہی نہیں ہے وہاں پہ. تو پریشر اس کو صرف اپنے پیٹرول پمپس کے اندر نظر آ رہا ہے. جاپان اور کوریا افیکٹڈ ہے. آئی ایم ناٹ شور جاپان اینڈ کوریا آلٹرنیٹ کیا کریں گے.
یہ جو بھی اس کا سلوشن ہوگا ایک تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ کتنے عرصے بعد ہوگا, دوسرا کن ٹرمز پہ ہوگا. بٹ جو بھی سناریو لے لیں, یہ جو موجودہ دنیا ہے, جو نقشہ ہے سیاست کا, یہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. خلیج کے لیے بھی, نیٹو کے لیے بھی, ساؤتھ اور ویسٹ کے لیے, گلوبل ساؤتھ ورسز ویسٹرن الائنسز, کیا دنیا دیکھ رہے ہیں دی آفٹر میتھ, دا ڈے آفٹر. دیکھیں میں عامر اس کے اوپر بہت کلیئر ہوں, اور ابھی نہیں, میں پچھلے 25-30 سال سے یہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں ہوا یہ, دنیا میں جو ممالک میں اگر کوئی چیز نہیں آتی ہے, کوئی سائنٹیفک ڈسکوری ہوتی ہے, کوئی ٹیکنالوجی آتی ہے, تو ڈیپینڈنگ آن کون سا زمانہ ہے, اب تو مہینوں کے اندر وہ بات پھیل جاتی ہے ساری دنیا کے اندر. پرانے زمانے کے اندر بھی سال لگے گا, 5 سال لگے گا, 10 سال لگے گا, دنیا کیچ اپ کر دیتی ہے. ہوا یہ کہ جس وقت انڈسٹریل ریولوشن آئی نا, اور دنیا کے اندر ایک صنعتی انقلاب آیا, تو یورپ کے اندر پہلے آیا. اس انقلاب کی بنیاد پہ جو ان کے پاس طاقت آئی, انہوں نے جا کے تمام دنیا کے اوپر قبضہ کر لیا. 3 تو پورے کے پورے بر اعظم انہوں نے قبضہ کر لیا نا, ساؤتھ امریکہ, نارتھ امریکہ اور آسٹریلیا کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا. چائنا کو افیکٹولی انہوں نے کالونائز کر لیا. انڈیا تو پورا ڈائریکٹلی کالونائز تھا. اسی طریقے سے انڈونیشیا, آپ پوری فہرست اٹھا کے دیکھ لیں, آدھے سے زیادہ افریقہ انہوں نے کالونائز کر دیا اور ان کو دبا دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ جس وقت یہ انڈسٹریل ریولوشن شروع ہوئی تھی اور یہ کالونائزیشن شروع ہوئی تھی, تو امیر ترین ملک اور غریب ترین ملک کے درمیان میں 3 اور 1 کا فرق ہوتا تھا. جس وقت تک 20ویں صدی کے بیچ میں آپس میں لڑ کے یورپ نے پہلے پہلی جنگ عظیم پہ دوسری جنگ عظیم میں تباہ کر لیا, تو وہ 1000 اور 1 کا فرق ہو چکا تھا. جیسے ہی وہ کالونائزیشن, وہ نوآبادیاتی نظام جو ہے وہ ختم ہوا ہے, ملک آزاد ہوئے ہیں, کسی نے جلدی اور کچھ نے ذرا دیر کے اندر چیزیں سیکھنی شروع کی, تعلیم شروع کی, ٹیکنالوجی آئی, ڈیولپمنٹ ہونی شروع ہوئی. تو یہ یورپ کا جو ڈکلائن ہے, جو امریکہ اور یورپ کا دنیا کے اوپر جو کمپلیٹ ڈومینیشن تھی, اس نے تو ختم ہونا ہی ہونا ہے. یہ سائیکل آف ہسٹری ہے جس کو کوئی روک ہی نہیں سکتا. آپ 2 سال آگے 5 سال پیچھے اس کو روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں, زیادہ ہو نہیں سکتا. یہ ٹرمینل ڈکلائن ہے, اور یہ جو نیتن یاہو بار بار جنگیں کروا رہا ہے نا, اس سے صرف یہ اچیو کر رہا ہے کہ وہ جو ٹرمینل ڈکلائن ہے ویسٹ کا, اس کو ایکسیلریٹ کیا جا رہا ہے. جتنی وہ جنگوں کے اندر انوالو ہوتے ہیں, اتنے وہ کروڑوں ڈالر ضائع کرتے ہیں, اتنی ان کی ٹیکنالوجی, اکنامک ڈیولپمنٹ, انڈسٹریلائزیشن سے فوکس ہٹتا ہے, اور ان کی ریلیٹو, ایبسولوٹ نہیں, ریلیٹو ڈکلائن جو ہے اس کے اندر تیزی آتی. مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ بھائی جان, مستقبل جو آپ پورے ڈے آفٹر ٹمورو ہے, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. بھئی آپ کا جو والد جنرل تھے, اور آپ کا بچپن جو ہے کنٹونمنٹس میں ہی زیادہ گزرا ہوا ہے, یہ جو ملٹری ٹیکٹکس اور اسٹریٹجی میں تبدیلی ہماری جنگ سے یہ پتہ چلا, پاکستان انڈیا کی جھڑپ سے, کہ ایئر سپریمیسی, فوج کا جو روایتی جو گراؤنڈ فورسز کا رول کم ہو گیا تھا, اور تھوڑا سا یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ میزائل اور جو ہے ڈرونز ہیں ان کی ایج آ چکی ہوئی ہے. ابھی تو یہ ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے 2-3 جو ہیں ارماڈا, وہ سب بیکار ہو گئے, اور ابھی ایئر سپریمیسی بھی نہیں ہے. یہ تو سارا ہی میزائل, ڈرونز اور انٹیلیجنس, سیٹلائٹ, یہ اس پہ آ گیا. یہ نہیں دنیا تبدیل ہوئی. بالکل جی, اور یہ آگے مزید تبدیل ہو. ابھی بھی اس جنگ کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو امریکہ اس وقت دنیا کی طاقتور ترین 20ویں صدی ملٹری کے ساتھ یہ جنگ لڑ رہا ہے, اور ایران جو ہے وہ 21ویں صدی کی جنگ لڑ رہا ہے. اور اسی طریقے سے یوکرین اور رشیا کا, اور جو 4 سال سے انہوں نے روک کے رکھا ہوا ہے, وہ لو کراس ڈرون ٹیکنالوجی کی بنیاد کے اوپر انہوں نے روک کے رکھا ہوا ہے رشیا کو. اسی طریقے سے آپ اگلے 5-10 سال کے اندر دیکھیں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کین بیکم ڈیسائسو کہ آپ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گا. اسی طریقے سے سائبر ٹیکنالوجی میں مزید ڈیولپمنٹ آئیں گی. ہو سکتا ہے بندوقیں آپ کو گولہ باری نہ ہوتی ہوئی نظر آئے, ہو سکتا ہے صرف سائبر اٹیک کے ذریعے پوری معیشت بٹھا دی جائے, آپ کے الیکٹریکل گریڈ سسٹم بٹھا دیے جائیں. سو دنیا جو ہے وہ ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے. آپ پچھلے 4000 سال اٹھا کے دیکھ لیں, جب بھی کوئی ایک نئی طاقت ابھرتی تھی کہ وہ ایک انوویشن ہوتی تھی, چاہے وہ ملٹری اسٹریٹجی کے اندر ہوتی تھی یا ملٹری ٹیکنالوجی کے اندر ہوتی تھی,
گھڑ سواری سینٹرل ایشیا جو ہے وہ آئے اور انہوں نے ہارس بیک جو ہے انہوں نے اڑا کے رکھ دیا سب کو. اسی طریقے سے ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے وہ ممالک وہ سوسائٹیز جو اس کو اڈاپٹ کر سکیں گی. اور یہاں ہمارے لیے میں آپ کو بتاؤں جو سب سے بڑا خطرہ ہے, دیکھیں ابھی تک یہ انیشل پیریڈ ہے, لگتا نہیں ہے, لگتا یہ بہت ڈیولپڈ ہوگی ہے, لیکن جسٹ اے ریمائنڈر کہ سلیکون چپ تو 50 سال پرانی ایجاد ہے. یہ جو انفارمیشن ایج ہے نا, ٹیکنالوجی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے, یہ ہم اس کے اوائل کے دنوں میں ہیں. لیکن جیسے جیسے یہ ڈیولپ ہوگی وہ ممالک جہاں پر نالج ڈسپرسڈ ہے, جہاں اس کا مطلب آپ کو آزادی دینی پڑے گی, آپ کو تعلیم کے اندر انویسٹ کرنا پڑے گا, لوگوں کو سوچنے ایکسپیریمنٹ کرنے ریسرچ کرنے کی اجازت دینی پڑے گی, وہ معاشرے اور وہ ملک کامیاب ہوں گے. آپ اس وقت اپنے ڈھانچے کو دیکھیں تو آپ نہ تعلیم پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں, نہ آپ جو ہے آزادی اظہار ہے, نہ آزادی سوچ ہے. تو وہ تمام جو بیسک انگریڈینٹس ہیں جو مقابلہ کرنے کے لیے چاہیے وہ آپ کے سکر ٹھیک وہ نہیں ہے. آپ کی جو ملٹری ہے وہ بہت اچھی اسٹرانگ پوزیشن کے اندر ہے, بہت انہوں نے اچھی پلاننگ کی ہے, اچھی اپنی ٹیکنالوجی کے ساتھ اپ گریڈڈ رہے ہیں. لیکن جیسے جیسے آگے یہ بڑھتا جائے گا, جب تک وہ جنرل پاپولیشن کے اندر آپ کو اسٹرینتھ نہیں نظر آئے گی تو آپ کے لیے مقابلہ کرنا مشکل ہوتا چلا جائے. اور لوگ ایک ہمارے یہاں مسکنسیپشن ہے کہ جی ایران کے اوپر کیونکہ پچھلے 47 سال سے مشکلات ہیں, اور وہ عام لوگ کئی سمجھتے ہیں کہ ایران بڑا کوئی غریب سا ملک ہے. ایران کی اس برے ترین حالات میں بھی ہمارے سے ڈبل سے زیادہ پر کیپیٹا ہے, $4,000 کے قریب ہے, اور تمام ہی جو ڈیولپمنٹ کے انڈیکس ہیں, لٹریسی ان کی خواتین کی وہ 100% کے قریب ہے. سو ان کا انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ ہمارے سے بڑا آگے ہے. سو یہ ایک فوجوں کے ساتھ ساتھ عوام جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ شہباز شریف صاحب یہ ویژن آپ کے خیال میں رکھتے ہیں؟ دیکھیں فوج جو ہے نا, عراق کی بھی اچھی خاصی تگڑی فوج تھی. فوج جو ہے ساؤتھ امریکن سٹینڈرڈ سے وینزویلا کی بھی کوئی بہت زیادہ کمزور نہیں ہے. لیکن جب آپ کا نظام کمزور ہونا جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو نظر آ رہا ہے, جب آپ کیا امریکہ دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے؟ بالکل ہے. لیکن امریکہ جو دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور ترین بھی جو ہے نا, جب وہ صرف طاقت کی بنیاد کے اوپر اپنی منمانی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اپنی لمٹس آف پاور نظر آنی شروع ہو گئی ہیں. یار عامر متین صاحب, یہی پاکستان کے اندر کے حالات کے اوپر ہے. ہر چیز کا علاج طاقت نہیں ہوتی, طاقت کی لمٹس آف پاور ہوتی ہیں. اگر آپ ملک کو طاقتور کرنا چاہتے ہیں نا تو اپنی قوم کی اوپر, اپنے عوام کے اوپر دباؤ ڈال کے طاقت سے نہیں ملک طاقتور ہوتے, وقتی طور پہ آپ کو سکون نظر آ جاتا ہے. تو اگر آپ واقعی میں آپ وہ نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی ڈاکیومنٹ پڑھے, ہماری جو حکومت کے وقت بنی تھی, موحد یوسف نے اس کے اندر کلیدی کردار ادا کیا تھا, اس کی اکنامک انپٹ میں نے بھی دی تھی اور لوگوں نے بھی دی تھی. سب سے بڑا نیشنل سیکورٹی کا طاقت کا سب سے بڑا ذریعہ آپ کے عوام ہے. آپ کے عوام خوشحال ہیں, وہ ملک کے نظام میں یقین رکھتے ہیں, وہ اپنی ریاست کے اوپر اعتماد رکھتے ہیں, ملک طاقتور ہے. اگر آپ یہ چیزیں نکال دیں, ٹینک بھی ہوں گے, میزائل بھی ہوں گے, بندوقیں بھی ہوں گی, لیکن آپ کی ولنریبلٹی جو ہے نا وہ ایک صحیح جگہ پہ صرف کنکر پڑنے کی دیر ہے, اور وہ سارا جو آپ کو طاقت نظر آتی ہے وہ خاک کی طرح بیٹھ جاتی ہے. اسد عمر صاحب, یہ پیپر کے اوپر تو احسن اقبال صاحب پروفیسر صاحب نے بھی جو اڑان پاکستان دیا ہے وہ 5 E's ہیں, اور وہ لگتا ہے کہ ہم سپر پاور انہوں نے بھی بنا دیا ہے آن پیپر. تو وہ اگر انہوں نے اچھا پیپر بنایا, میں نے تو دیکھا نہیں ہے, اگر اچھا پیپر بنایا تو ان کی بات سن لیں یار. جو بھی عقل کی بات کر رہے ہیں اس کی بات کیا کریں جب پہلی دفعہ جو ہے نا ندیم الحق صاحب تھے پیپلز پارٹی کے دور میں, تو وہ انہوں نے ایک بہت بڑا ایک فریم ورک بنایا, تو احسن اقبال صاحب نے پہلے دن ہی آ کے وہ کوڑے کے ڈبے میں پھینک دیا. اس کے بعد وہ گئے تو آپ نے پھینک دیا, آپ کا انہوں نے پھینک دیا. سو یہ جو ہے یہ سلسلہ کوڑے میں ڈبے میں پھینکنے والا ہمارے یہاں تو یہ چل رہا ہے. چین ابھی بھی 5 year plan دیتا ہے. عامر آپ 100% درست بات کر رہے ہیں. یہی چیز میں بار بار پوائنٹ آؤٹ کراتا ہوں کہ جب آپ کے ملک کے کوئی نظام میں تسلسل ہی نہیں ہوگا
तो फिर आप गोल चक्कर लगाते रहेंगे। हर दफा जो नया बंदा आएगा, चाहे वो असद उमर हो, वो एहसन इकबाल हो, नदीमुल हक हो, वो नए सिरे से कहानी शुरू करेगा। जब तक वो कहानी के छठे सातवें चैप्टर में पहुंचेगा, आप उसको बोलेंगे बच्चा तू तो बाहर चलना। तो आप एक नया, आपको पता है कोई प्रोग्राम आपके साथ मेरा मुकम्मल नहीं हो सकता ये कहे बगैर। सिर्फ एक इस वक्त बुनियादी सबसे बड़ी कमजोरी है पाकिस्तान की, वो आपका गवर्नेंस का, आपकी सियासत का, आपकी हुक्मरानी का निजाम जो है, वो उसकी बुनियाद ही कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, आपने हमें वक्त दिया, और प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।